Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 746. 5th of December 1975. जी अली ना द्वारे हमें आविया जिया छूटे सर्वे जीवों ना जंजाल तिया हीणा खीणा कई जीवयो दरिया तिया मारो जीव छे उम्मीदवार चे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुर एम कया। मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अफ्रीका और पाकिस्तान इंडिया की जमातों का एक फर्क ये है कि जब भी इमाम ज़मान के तालीके आते हैं या वाज़े होती हैं या सलवात पढ़ने की बात आती है तो वहाँ सब लोग सलवात पढ़ते हैं और आमीन कहते हैं। और यहाँ इन 500-700 आदमियों के अंदर किसी की सलवात पढ़ने की आवाज़ भी नहीं आई। सलवात पढ़ो जिंदा। आपको मैंने बहुत दफ़ा वाज़ों के अंदर कहा है, मैं 33 बरस से जमात में वाज़ करता हूँ कि सलवात जिसको हम दुरूद कहते हैं इस्लाम में हज़र इमाम की रूहानी मेहमानी है। हज़र इमाम का नाम या नबियों पीरों का नाम आवे और जो आदमी सलवात नहीं पढ़ता वो उस चीज़ से महरूम रहता है कि जो हज़रत इमाम के हुजूर में रूहानी मेहमानी देने से सवाब मिलता है। सलवात पढ़ने से हम हज़रत इमाम को रूहानी मेहमानी करते हैं। और मैंने अपनी वाज़ों में यह भी जिक्र किया है कि दुआ के अंदर भी जब इमामों का नाम आए दुआ पढ़ने वाला बोलता है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मौलाना अली, तो अपने दिल के अंदर अलैहिस्सलाम कहो। अलैहिस्सलाम सलवात की शॉर्ट फॉर्म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, इसको 2 शब्दों में कहना होवे तो अलैहिस्सलाम। लेकिन सलवात की तस्बीह अलैहिस्सलाम से नहीं होती, वो हमेशा नाम के साथ होता है। जब भी कोई नाम आवे किसी नबी या नाम का तो हम कहते हैं अलैहिस्सलाम। मोमिनो, कल की मैंने जो वाज़ आपके हुजूर में की, मैंने कहा कि इमाम ने पीरी जोमे के साथ मिलके 7 दिन का सताड़ा डाला। मैं कनाडा, अमेरिका और यूरोप की जमातों को ये एक बात कह के आया हूँ, नहीं कहीं तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की जमातों को ये बात नहीं कही और उसका भी कोई कारण था। लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अफ्रीका में लोग हैं उनकी फैमिलियों में से मोस्टली इन देशों में बसे हैं, कनाडा में ख़ास तौर पे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे से जो अभी यहाँ की तंजानिया की जमात है और भी लोग जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि कल मैं आपको कहूँगा कि इमाम ने पीरी जोमे को साथ लेके जमात में सताड़ा डाला। सताड़ा क्यों डाला जाता है?
کوئی مشکل کی وجہ سے، خدا نخواستہ کوئی آفت بلا کی وجہ سے، تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ امام نے ہمیشہ اپنے مکھ مبارک سے ہمیں امیدیں اور اچھی اور آشاوند باتیں کہیں، لیکن پہلی دفعہ اس کے مکھ مبارک سے نراشا کا شبد سن کے میرے روانگٹے کھڑے ہوئے۔ نراشا کا شبد صاحب نے نہیں کہا، مگر اس کی سینس ایسی ہی تھی۔ امام نے کراچی کے اندر فرمایا اور 2 جگہ لندن کی ملاقاتوں کے اندر پبلک میں نہیں کہا، لیکن پبلک کے جو فرمان تھے میں نے آپ کے سامنے رجوع کر دیے گئی کل، اور بھی فرمان سنو گے۔ کراچی کے اندر مولا فرماتے ہیں I have always told you to be optimistic. میں نے ہمیشہ تم کو یہ کہا ہے کہ ہمیشہ آشاوادی بنو، but now I tell you to be pessimistic. مگر میں ابھی تم کو یہ بولتا ہوں کہ تم ابھی پیسیمسٹ بنو۔ پیسیمسٹ کس کو بولتے ہیں؟ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں، ڈس ہارٹننگ بھی نہیں، لیکن یہ ایک قسم کی ہم جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اچھا ہوگا، اس امید کو ابھی چھوڑ دو۔ ان شبدوں میں صرف ایک لفظ میں بہت بڑی باتیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ ہر روز چھاپا پڑھتے ہیں یا نہیں، ریڈیو کی خبر سنتے ہیں یا نہیں۔ حضرت امام کے فرمان میں در السلام میں ہوئے فرمان جب عیسیٰ تخت نشین ہوئے تو اس وقت کے جوانوں کو فرمان ہے کہ تم ہر روز پیپر پڑھا کرو، ریڈیو کی نیوز سنا کرو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں سے بہت سی عقل ملتی ہے۔ گئے نومبر مہینے کے اندر تھوڑے سے لوگ جو سوڈانیز ہیں اور ان کے اندر تھوڑے سے یمنیز بھی ہیں، تھوڑے سے فلسطینینز بھی ہیں، ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اوپر گنز لے کے، شارٹ گنز لے کے، ریوالورز لے کے، ہینڈ گرینیڈز لے کے اور کھانے پینے کا سامان لے کے حملہ کیا۔ پڑھا ہے آپ نے؟ گئے مہینے نومبر کے اندر کچھ لوگوں نے، ان کی سنکھیا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی کہ وہ 200 تھے، 400 تھے، 250 تھے، 300 تھے، لیکن 200-300 کے درمیان تو ضرور تھے۔ بہت سے حاجی مارے گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر یزید کے بعد پہلی دفعہ یہ خانہ کعبہ کے اندر لڑائی ہوئی۔ اس بات کو 1350 سال گزر گئے۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا اور حاجیوں کو مجبور کیا کہ ہمارے اندر یہ جو آدمی ہے یہ امام مہدی ہے، تم اس کو امام مہدی کے طور پہ قبول کرو۔ دنیا میں جو بناؤ بنتے ہیں مومنوں، ان بناؤ کو سمجھ کے، سوچ کے، اپنے مذہب کے گنان و ہسٹری وغیرہ اور امام کے فرمانوں کا سامنے رکھ کے اس میں سے تارونی کرو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ دن گمایا پر توہین دکان انے رات گمائی سوئے بٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی ایسا نہ جیو کو، کھایا پیا، کپڑے لتے پہنے، موج مزہ کیا، رات کو سو گئے۔ اگر ہمارا جیون اسماعیلیوں کا بھی اسی طرح سے جائے تو یہ ہمارے مذہب کے ورودھ کا جیون ہے۔ اسماعیلی دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے کہ جو بہت جاگرت رہنی چاہیے، شاریرک طور کے اوپر بھی بہت ایکٹیو اور کمپلیٹ ہوئے،
मानसिक तौर के ऊपर भी बहुत जागरूक और आला दर्जे की होए, और रूहानी हिसाब से तो हमारा कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इलाही नूर हर वक्त हाजिर मौजूद बैठा है। हमको जो दौड़बनी मिल रही है वो दुनिया के अंदर किसी कौम के नसीब में नहीं, और ये पीरों के वजह से है। लेकिन हम लोग खास तौर पे तंजानिया की हालत देख के मेरा दिल बहुत टूटता है। मैं अभी जो ट्रिप मार के आया, जब भी मैं कनाडा गया, जब मैं दूसरी दफा गया तो पहली दफा से ज्यादा मेरे को जागृति, होशियारी, धर्म की लागनी, एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत और दुनियावी चढ़ती और दीनी चढ़ती मिली। हर दफा जैसे जैसे मैं जाता रहा, हर दफा पहले से ज्यादा वहां मेरे को तरक्की और उन्नति नजर आती रही, दिल खुश होता रहा। मुझे याद आया 1971 में 71 में जनवरी का महीना था, मैं कनाडा से वापस आया। उस वक्त कनाडा के अंदर बहुत थोड़े आदमी थे, 70-72 जने टोरंटो में थे। आज 8,500 9,000 इस्माइली हैं टोरंटो में। कैलगरी के अंदर उस वक्त 60-65 जने थे, आज कैलगरी के अंदर 3,000 आदमी हैं। वैंकूवर के अंदर उस वक्त यही 60-65 आदमी थे, आज वैंकूवर में 8,000 इस्माइली हैं। आज कनाडा के अंदर 27,000 इस्माइली हैं। तो उस वक्त 71 के अंदर कनाडा की मुसाफरी करके मैं आया, तो बड़ी मुश्किल से मेरा टोटल रॉन्ग भी हो सकता है, बहुत सी छोटी जगहों के ऊपर मुझे हालात और उनकी स्टेटिस्टिक न मिले। 500 आदमी नहीं थे कनाडा, 71 जनवरी की बात करता हूं, लेकिन कुछ लोग जा रहे थे। 72 के अंदर जब मैं गया तो उस वक्त लगभग 4-5 हजार आदमी थे। 72 में हजर इमाम के हुजूर में एक मुलाकात के दरमियान मुझे चांस लगा। मैंने कहा, खुदावंद मुझे एक बात कहनी है। फरमाया, बोल क्या है? मैंने कहा, मौला मैं कनाडा 2-3 दफा गया हूं, मैं एक मिशनरी हूं, मेरी नजर कहां पहुंचती है उस हिसाब से आम लोग शायद ख्याल न करें, और एक मिशनरी के तौर पे ये मेरा फर्ज है कि मैं तेरे हुजूर में अपने दिल की बात रखूं। कनाडा कैनेडियन की ख्याल से, कैनेडियन के स्टैंडर्ड से ऐसी धरती है कि जहां हमारे जवान जाएंगे तो वहां वो खराब हो जाने का बड़ा डर है। या मौला अफ्रीका के लोग उधर जाएंगे, उन लोगों के साथ मेल मिलाप होगा, उस मुल्क का वातावरण तेरे को तो सब खबर है, हर चीज रोशन है। मौला मैं डरता हूं कि हमारे लोगों का, खास तौर पे जवानों का, उस मुल्क के अंदर ईमान किस तरह टिक सकेगा। मौलाना हजर इमाम हंस पड़े, टांग पे टांग रख के सरकार बैठे थे, टांग ऊपर से दूसरे घुटने से सीधी करके मौला बैठे, आगे झुक के मेरे कंधे पे हाथ रख के फरमाया, मिशनरी तुम कोई फिक्र मत करो, यू डोंट वरी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इमाम, आई विल लुक आफ्टर द ईमान ऑफ माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन इन कैनेडा। मिशनरी तुम इस बात की फिक्र न करो, ये मेरी जोखमदारी है इमाम के तौर पे, और मैं अपने रूहानी बच्चों का कनाडा के अंदर ईमान सलामत रहे उसका ध्यान रखूंगा। वो शब्द आज भी मेरे कानों के गूंज रहे हैं, और खरेखर जब भी मैं गया वहां के लोगों की, खास तौर पे जवानों की हालत देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इस दफा इन जवानों की मुलाकातें की, उनके अंदर मजहबी जोश, मजहबी इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अब उनके सामने जब मैं यहाँ दार एस सलाम के खसूसन और अमूमन तंजानिया के जवानों का ख्याल करता हूँ, तो उनके सामने ये 1% भी मैं नहीं कहना चाहता था 10%, लेकिन दिल ने कहा 10% नहीं, मींडा उड़ा दो, 1% भी नहीं।
ایک ٹکا بھی نہیں ہے. ہمارے جوان ضرور ہیں الحمدللہ، مگر وہاں کا جوش و خروش کچھ اور ہے. ادھر کی جماعتوں کے اندر امام نے کچھ ایسی صورتی ڈال دی ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مولانا حضرت امام نے ویسٹرن کنٹریز میں جو 2 مسافریاں کی، گئے سال کینیڈا کے اندر اور اس برس مولا یونائٹڈ کنگڈم کے اندر آئے، اور اس نے نیو یارک کے مکھی کو وعدہ کیا ہے. میں جب نیو یارک میں تھا، مولانا حضرت امام اس وقت نیو یارک آئے. یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے اندر مولا نے مکھی کو فرمایا، مکھی جماعت کو کہو کہ میں بہت دعا آشیش دیتا ہوں، اور انشاءاللہ بگننگ آف نیکسٹ ایئر موسٹ پروبیبلی مارچ میں امریکہ کی جماعتوں کی ملاقات اور دھارمک کام کاج کرنے کے لیے میں آؤں گا. نیکسٹ ایئر حضرت امام 3-4 ملکوں میں جانے والے ہیں. مولانا حضرت امام نے ہمارے لیے جو دوربنی دی ہے، اور وہ جو ابھی خصوصاً آپ سن رہے ہو اور سنو گے، اس میں بہت کچھ منن کرنے جیسا ہے. تو میں آپ کو کہتا تھا کہ ستارہ ڈالا جاتا ہے، کوئی آفت آوے، کوئی بلا آوے، کوئی دکھ آوے، کوئی تکلیف آوے. ایسا سمے نزدیک آ رہا ہے کہ دنیا کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں گی. بلا شک دنیا کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں گی. میں اس بات کے لیے کوئی پروفیسی نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن امام کے مکھ مبارک سے کبھی یہ شبد نکلے کہ تم آپٹیمسٹک نہیں لیکن دنیاوی درشٹی سے پیسیمسٹ بنو، تو یہ شبد کچھ سمجھنے جیسے ہیں. تو میں نے آپ کو خانہ کعبہ کی بات سنائی. 1970 میں لیبنان گیا. لیبنان کے اندر تقریباً 8-7.5 لاکھ کے قریب دروز ہیں، اور لگ بھگ 10 لاکھ جتنے دروز ترکی میں ہیں، 8-10 لاکھ جتنے عراق میں ہیں، 2-3 لاکھ یا 4 لاکھ جتنے سیریا میں ہیں، لگ بھگ 42 لاکھ دروز ہیں. دروز اسماعیلی ہیں، لیکن نظاری اسماعیلی نہیں. ہمارے سول میں امام حق مولانا شاہ حاکم ابو علی علیہ السلام جو تھے، ان کے زمانے سے یہ لوگ ہمارے سے جدا ہو کے اپنے آپ کو انہوں نے دروز کہلایا. میں جب بیروت گیا تو سیریا سلمیہ کے کچھ اسماعیلیوں کی ملاقاتیں ہوئیں. وہاں اپنے ایک شیخ خدر تھے جو یہاں دار السلام میں آ چکے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ مجھے دروز کا جو بڑا شیخ ہے ان سے ملنا ہے. اس نے انتظام کیا. اس کو وہ لوگ شیخ العقل کہتے ہیں. اس کا ملنا آسان نہیں، پوپ کی طرح ہے. ان کے بڑے بڑے لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے درمیان میں مجھے احساس ہوا کہ وہ ہم اسماعیلیوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسماعیلیوں کے نزدیک سمجھتے ہیں. جبھی بھی مولا سیریا میں یا بیروت میں گئے ہیں تو دروزوں نے حضرت امام کے حضور میں مہمانیاں رکھی ہیں. گھروں میں بلا کے ان کے بڑے لوگوں نے مولا کو مہمانیاں کھلائی ہیں، بڑی عزت بھی دی ہے. تو ایک بات چیت کے درمیان میں نے ان کو پوچھا کہ امام حاکم واپس کب آئیں گے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ 16 برس باقی ہیں. 70 سے 16 برس 1986 میں پورے ہوتے ہیں، اس کو 7 برس باقی ہیں. میں نے اس کو ہنس کے کہا کہ 16 برس کا عرصہ کوئی بہت نہیں،
آنکھ کی پلک میں نکل جائے گا. آج میں آپ کے سامنے اوپر کا جماعت خانے میں بات کر رہا ہوں تو 16 برسوں کے اندر 9 برس تو سچ مچ 9 دن کی طرح نکل گئے. میں نے کہا کہ مانو 1886 کے اندر مولانا امام حاکم آسمان سے زمین پر نہیں اترے، تمہارا 1000 برس کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو گیا اور کبھی ایسا نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ ٹائم بہت دور نہیں. کہ مجھے ہنس کے کہتا ہے تو اس وقت ہم نامدار آغا خان کے پاؤں پڑ جائیں گے کہ ہمارا امام تم ہے. سوچنے کی بات ہے. میں آپ کو 2 باتیں سنا چکا، ایک خانہ کعبہ کی سنائی، ایک میں نے یہ سنائی. اس وقت 1400 ہجری سن جا رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان، ایجپٹ، ایران، افغانستان، ان ملکوں میں، ہندوستان کے اندر بھی 10 کروڑ مسلمان ہیں. ان کے اندر ایک بات کا خیال، احساس جاری ہے کہ 1400 سال ختم ہو جائیں گے، باقی 9-10 مہینے ہیں، دنیا کے اوپر کچھ بناؤ بنیں گے. کرسچن لوگوں کے اندر خاص طور پہ جو یہوہاز وٹنس والے ہیں وہ تو آج 30-40 برس سے گڑبڑ کر رہے ہیں، آخری دنیا کے اندر شور مچا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں. دنیا کی بہت سی گورنمنٹوں نے ان کو بینڈ کر دیا ہوا ہے. تنزانیہ کے اندر بھی وہ لوگ بینڈ ہیں. وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ یہ سینچری ختم ہونے سے پہلے دنیا کے اوپر بہت سے ایسے بناؤ بنیں گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. خیر میں اس خیال کا تو نہیں ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر ایک بات ضرور ہے زنداروں کہ جو نیکسٹ 20 ایئرز ہیں، ہمارے آنے والے اس سینچری کے جو 20 برس ہیں، یہ 20 برس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان 20 برسوں کے اندر بہت سے بناؤ بنیں گے. مولانا حضرت امام نے 7 دن ہر روز جو بے حساب رحمتیں کر کے اس نے جو اپنی نوازش کی اور دعا آشیشیں دیں اور جو فرمان کیے، جو اشارے کیے، وہ یہی ہیں کہ تم اپنے مذہب کے اوپر بڑے پکے رہو. آنے والی تکلیفوں کے اندر جو کہ دنیاوی تکلیفیں ہوں گی، مگر دنیاوی تکلیفیں مانس کے اوپر اثر کرتی ہیں اور مانسک تکلیفیں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. جب انسان کے اوپر دنیاوی اور خاص طور پہ شاریرک اور مانسک پرابلمز آتی ہیں تو ان چیزوں کے کارن سے انسان کی روحانی شکتی کمزور ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم پہلے سے اور شروعات سے ہی اپنی روحانی شکتی بڑھانے کے لیے اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رکھ کے اپنے آپ کو عبادت بندگی کے اندر رہیں، امام زمان کے فرمان کے اوپر عمل کرتے رہیں، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت اس طرح سے نکل جائے گا کہ جیسے نوح نبی کے زمانے کے اندر ایک بڈھی کے گھر کے اوپر طوفان کا اثر بھی نہ ہوا. کئی لوگوں کو یہ داخلہ ہسٹری کی یہ بات کا بات پتہ نہیں ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں، نوح نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فرمان ہوا کہ اے نوح تم ایک بوٹ بناؤ کیونکہ میں ایک بہت بڑا طوفان بھیجنے والا ہوں. نوح نبی کا اس زمانے کا جو ریتان تھا وہ یہی علاقہ تھا جس کو آج پیلسٹائن کہتے ہیں، جارڈن پیلسٹائن. سارا جارڈن، تھوڑا سا بھاگ سیریا کا، آج جو سارا کمپلیٹ اسرائیل ہے وہ، اور سینائی ڈیزرٹ جو ایجپٹ کا ہے، یہ سارا ملا کے بہت بڑا علاقہ اس کو پیلسٹائن کہتے ہیں. اس کے اندر تھوڑا علاقہ سعودی عربیہ کا بھی ہے. وہ زمانے کا پیلسٹائن آج کے سعودی عربیہ، عراق اور
جارڈن کو ملا کے اس سے بھی بڑا تھا. سمندر تو بہت دور، نزدیک میں کوئی ندی بھی نہ تھی، اور نوح نبی نے اللہ کے حکم سے بوٹ بنانی شروع کی. تو لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے نوح نبی دیوانے ہو گئے. ارے یہ ڈرائی لینڈ کے اوپر کہ پانی کوسوں دور ہے، سمندر تو بہت سینکڑوں میل دور ہے، ندی بھی کوئی نزدیک نہیں، اور یہ بوٹ بنا رہا ہے. تو لوگ مسخری بھی کرتے تھے، یا نبی بھلا یہ بوٹ کہاں چلاؤ گے؟ نبی جواب نہیں دیتے تھے، وہ تو وحی کے باندھے ہوئے تھے، اللہ کی وحی اترتی تھی، کام کرتے تھے. بوٹ بنانی شروع کی اور اتنی بڑی بوٹ بنائی کہ لوگ حیران ہوئے. جو مومن تھے وہ بھی پوچھتے تھے کہ یا نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا دیکھتے جاؤ، میں جو کرتا ہوں کرتے جاؤ. بہت بڑی بوٹ بنائی، بوٹ کے اندر بڑے بڑے سیکشنز، جدے جدے ڈپارٹمنٹس بنائے، اور اللہ نے جس طرح سے ان کو ڈائریکشن دی ایسی بوٹ تیار ہو گئی. تو فرمایا ابھی 40 دن باقی ہیں، مومنوں کو کہو کہ وہ لوگ تیار رہیں. نوح نبی نے جماعت میں آواز کی کہ بھائی اللہ نے کا حکم ہے کہ 40 دن کے اندر طوفان آ جائے گا. اور جس وقت طوفان کے آثار پیدا ہوئے تو فوراً تم لوگ جو کچھ ضروری ہوئے باقی سب کچھ چھوڑ کے بھاگ کے بوٹ میں بیٹھ جاؤ. ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کے پہلے نوح نبی نے اکٹھا کیا. ایک بڈھی بائی تھی، بہت بڈھی تھی، اس کی آنکھیں بھی کمزور تھیں، اس کے کان بھی کمزور تھے، اکیلی تھی، گھر میں کوئی تھا نہیں. کہتی یا نبی حضور میرے کو کیسے پتا چلے؟ میں تو نہ منادی سن سکتی ہوں نہ کچھ دیکھ سکتی ہوں. فرمایا کہ دیکھو تم فکر مت کرو، جبھی تمہاری سگڑی کے یعنی چولہے کے جہاں لکڑیاں رکھتے ہیں اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوئے تو تم سمجھ لینا طوفان آ گیا، اور تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بوٹ میں چلی آنا. مگر دیکھو طوفان رات کے وقت آئے گا. بھلے سرکار. بڈھی تو عبادت میں لگ گئی، سارا دن مولا کو یاد کرتی رہے، نظر کمزور تھی. ایک دن سچ مچ اس کی سگڑی میں سے پانی تھوڑا سا نکلا، مگر اس نے دیکھا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو بیٹھی رہی. شہر کے اندر منادی بھی نکلا، پکار کرتا تھا کہ اے لوگو، اے مومنو، چلو طوفان آتا ہے، بوٹ پہ چلو. وہ بھی اس نے نہیں سنا. سب مومنین چڑھ گئے، بڈھی بیٹھی رہی. جب بوٹ کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو کسی نے کہا یا حضرت وہ بڑھیا نہیں آئی. اللہ کے پاس دعا مانگی. 40 دن رات دن بارش برستی رہی. اتنی بارش برسی اور اتنی زور کی ہوا چلی کہ ساری دنیا کے اوپر پانی پانی چھا گیا. دنیا ساری ختم ہو گئی. بوٹ میں جتنے آدمی تھے صرف وہی بچے، باقی تمام سرشٹی کی سپاٹی کے اوپر ایک جانور تک بھی نہیں بچا. پانی 40 دن کے بعد تھم گیا. مہینہ 1.5 مہینہ اور لگا پانی اترنے کو. یودی پہاڑ جو ٹرکی اور عراق کی باؤنڈری کے اوپر ہے اس کے کنارے پہ بوٹ لگی اور نبی اترے کچھ دنوں کی مسافری کی کیونکہ کیچڑ بہت تھا. آستے 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنی اصل جگہ پہ آئے تو ساری دنیا کے اوپر اور کچھ نظر نہ آیا، لیکن دور سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی. جب نزدیک آئے تو وہ بوڑھیا اندر بیٹھی تھی. نبی نے دروازہ کھول کے جب اندر جھانکا تو کہتی یا حضرت طوفان کبھی آئے گا؟ ارے حضور نے فرمایا طوفان تو آیا اور چلا بھی گیا.
اس طرح خدا تعالیٰ اپنے بھکتوں کو، اپنے بندوں کو بچاتا رہتا ہے. جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو دنیا کی بلائیں آفتیں ٹچ نہیں کرتی. جو امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی مجبوریوں کے کارن سے جو چیزیں ان میں عنب خامی رہ بھی جاتی ہے تو مولا اپنی رحمت نوازش سے ان کو معاف کر لیتا ہے، بلکہ اس کو قبول کر کے برکت دیتا ہے، بخشش دیتا ہے. زمانہ خراب آ رہا ہے، خاص طور پہ دنیاوی درشٹی سے. اس کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ امام کے ان فرمانوں کو یاد کرو جو کل میں نے آپ کے سامنے رجوع کیے. مولا فرمایا اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو. مولا فرمایا کہ تم آپس کے اندر صلاح سمت سے رہو. مولا فرمایا جماعت کی سیوا کرو. مولا فرمایا اپنی پرانالیکا کے اوپر، اپنی ٹریڈیشن کے اوپر برابر مستقیم رہو. ان چاروں باتوں کا خلاصہ تھوڑا تھوڑا ضرور کروں گا. 5 دن تک انشاءاللہ یہ وعظوں کی سیریز چلاؤں گا. ان چاروں باتوں کا خلاصہ تھوڑا تھوڑا ضرور کروں گا. 5 دن تک انشاءاللہ یہ وعظوں کی سیریز چلاؤں گا اور میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا. لیکن آج میں نے آپ کے سامنے جو بات کی وعدہ کیا تھا کہ مولانا حاضر امام نے ستارہ ڈالا. 7 دن ہر روز آیا، ہر روز آ کے یہ فرمان کیے. پہلے ہی دن اس کے فرمان یہ تھے کہ دنیا کے اوپر مندی شروع ہو گئی ہے اور میرے روحانی بچوں تم بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، فضول خرچہ نہ کرو، پیسے بچاؤ، جو بھی خرچ کرو تو سمجھ کے وائزلی انویسٹ کرو وغیرہ وغیرہ. اور میں نے کل آپ کو داخلہ بھی دیا، ایک مثال دی کہ کس طرح حضرت امام نے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی گھڑیال کی بابت میں اس کو کہا. امام زمان نے جو پہلے ہی دن یہ فرمان کیے ان کی لنک کے اندر آج میں آپ کو ایک اور فرمان سناؤں. اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی طرف سے یوتھ کی ایک مجلس کی طرح مہمانی ارینج کی گئی. مولانا حاضر امام کے پاس جب جوانوں کو پیش کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں میرے روحانی بچوں، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے. تم بھوش کے اپنی قوم کے لیڈر ہو. اپنی جماعت کا جو بھوش ہے اس کا بہت کچھ آدھار تمہارے اوپر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اچھی اسٹڈی کرو، اچھے پروفیشنل کورسز اور ٹریننگ لو اور اتنی محنت کے ساتھ تم اسٹڈی کرو کہ تمہارا بیسٹ ریزلٹ آوے. آرڈینری پاس نہیں بلکہ A+ اسٹینڈرڈ چاہیے. حضرت امام سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا، آئی وانٹ A+، یعنی A سے بھی زیادہ. مولانا حضرت امام فرمایا جب بھی تم پاس ہو جاؤ، تمہارا بھنتر پورا ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بھنتر کا، انوبھو کا، نالج کا، ایجوکیشن کا جو کچھ تم جانتے ہو اس کا فائدہ تم دوسرے ملکوں میں رہنے والی جماعتوں کو دو. حضرت امام نے فرمایا میری یہ اچھا ہے کہ تم لوگ غریب 3rd ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے جو اسماعیلی ہیں ان جماعتوں کے اندر تم جاؤ. 2 برس 3 برس 4 برس 5 برس تم ادھر رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ادھر ہمیشہ رہو، لیکن 2 برس 3 برس 4 برس 5 برس جتنا بھی بن سکے. 1 برس کا نام نہیں لیا، 2 سے سٹارٹ کیا
اور 5 پہ پورا کیا، یعنی 2 سے 5 برس تک جتنا تم سے بن سکے تم ادھر جاؤ۔ ماں باپ نے امک دیش کے نام لیے، سب فرمایا افغانستان، ایران، سیریا، پاکستان، انڈیا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز۔ افریقہ میں خالی روانڈا یاد کیا، لیکن ادر کنٹریز میں اور بھی کنٹریز آ گئیں، تنزانیہ بھی ادر کنٹری میں آ گیا۔ امام کے اس فرمانوں کا کوئی کارن ہے دینداروں؟ مولانا حضر امام کے فرمان ہم لوگ سن لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے من میں ان فرمانوں کی اسٹڈی نہیں کرتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام کے ہمیشہ اشارے ہوتے ہیں اور ان اشاروں کو سمجھنے سے ہمیں بہت سی تکلیفیں نہیں آتی۔ میں آپ کو پھر اس بات کی ریپیٹ کر کے بتاؤں کہ ینگسٹرز کو حضرت امام فرمایا تم اچھی طرح محنت کر کے دھیان پوروک اسٹڈی کرو اور اچھا ریزلٹ لے کے آؤ۔ میرے کو آرڈینری پاس نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم A+ ریزلٹ لے کے آؤ۔ جب تم اپنی اسٹڈی پوری کرو تو اپنی ایجوکیشن، انوبھو، نالج، تمہاری وزڈم، اس کا لابھ دنیا کی دوسری پچھات پڑی ہوئی جماعتوں کو دو کہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز کی جماعتوں میں ہیں۔ داخلہ طریقے افغانستان، ایران، سیریا، پاکستان، انڈیا، روانڈا اور دوسرے دیش ہیں کہ جہاں میری جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر تم جاؤ اور جماعتوں کی جس طریقے سے تم کر سکتے ہو اس طریقے سے تم سیوا کر کے جماعتوں کو اوپر اٹھاؤ، یعنی ان کی انتی کرو، ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر تم بھاگ لے کے ان کو دنیا کے اندر بھی اوپر اٹھاؤ۔ مولا فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری زندگی وہاں گزارو، میں یہ کہتا ہوں کہ 2-3 برس، 4 برس، 5 برس جتنا تم رہ سکتے ہو ادھر رہو اور اپنی جماعتوں کی سیوا کرو۔ یہ ایک بہت بڑی اشارے کی بات ہے، گمبھیر چیز ہے۔ مولانا حضرت امام کو آج ان ملکوں کی بھی فکر ہے کہ جن ملکوں کے اندر جماعتوں کا ہمارے ساتھ ظاہر میں کانٹیکٹ مشکل ہے، جیسا کہ چین کے اندر ہمارے 56 لاکھ اسماعیلی ہیں، جیسا کہ روس کے اندر 1,40,00,000 جتنے اسماعیلی ہیں، 6 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں رہتے ہیں، آج افغانستان ٹربل میں ہے۔ پاکستان میں 5-1 لاکھ کتنے اسماعیلی ہیں، 12 لاکھ کتنے اسماعیلی ایران کے اندر ہیں۔ ان بہت سے علاقوں کے اندر اس طرح سے اسماعیلی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعض جگہ تو گاؤں کے گاؤں اسماعیلی ہیں، لیکن وہ لوگ بیچارے غریب ہیں، پچھات ہیں، ایجوکیشن نہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ نہیں، ان کے پاس ریڈیو نہیں، ان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں، چھاپے نہیں جاتے۔ ان غریبوں کو ضرورت ہے کہ دنیا میں اوپر اٹھایا جائے۔ تو مولانا حضرت امام جو آنے والی تکلیفیں دنیا کے اوپر پڑ رہی ہیں اور پڑیں گی، ان میں سے اس کے روحانی بچے نوح نبی کی زمانے کی اس بڈھی اماں کی طرح بچ جائیں کہ طوفان ان کو اثر نہ کرے، بلائیں اوپر سے نکل جائیں اور اسماعیلیوں کی چڑھتی ہو، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تو امام نے اس آنے والی تکلیفوں میں سے دنیا بھر کی جماعتوں کو اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کی جماعتوں کو بچانے کے لیے امام نے 7 دن اپنی پدرامنی کر کے تو جماعت کو دعائیں فرمائیں۔ ستاڑے میں کیا ہوتا ہے؟ مکھی کا مڑیا ساری جماعت کے ساتھ مل کے دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا، اگر وہ ستاڑا جماعت کا ہے تو ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ یا مولا تو جماعت کو سکھی آباد کر، بلائیں آفتیں دور کر، روزی روزگار میں برکت دے، تندرستی دے، عزت دے، ایمان زیادہ کر، اپنے گھر کی شناخت دے وغیرہ ہے۔
اگر وہ انڈیویجول ستاڑا ہوتا ہے تو ایسی دعائیں ہم اس آدمی کے لیے ویکتیگت طور پہ مانگتے ہیں. یہ 7 کے 7 دن شاہ پیر نے اتنی دعائیں دی ہیں کہ میں نے آپ کو کل کہہ کے گیا کہ میری جیون میں 2 انسٹنسز اس ٹائپ کے ہوئے کہ ایسا مزہ، امام کی اتنی امی ورشا، امام کی اتنی رحمتیں، امام کی اتنی دعا آشیش، امام کی اتنی خوشی اگر کہیں یاد آئی تو 1948 میں جومے کے اندر 31 دسمبر 1945 کو واڑی کے اندر رات کے 10 بجے دربار بھرا تھا اس وقت. اور دوسرا یہ 1 سپتمبر سے لے کے 7 سپتمبر 79 لندن کے اندر. ایک دن حضرت امام برمنگم گئے تھے. برمنگم لندن سے کوئی دور نہیں، انگلینڈ نہیں ہے نا، اور برمنگم کے اندر بھی اسی قسم کے فرمان کیے تھے. لیکن برمنگم کے اندر ایک چیز اس نے اور کہی. ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں، اس بات کو نہیں بھولنا کہ اسلام کے اندر یہ بلیف ہے، یعنی ایمان ہے کہ ہمیں ایک دن مر کے خدا کے پاس جا کے حساب دینا ہے. ماں باپ نے یہ فرمان منگل کے روز یعنی 4 سپتمبر کو برمنگم میں کیا، اور پھر مولا نے گرووار کو 6 سپتمبر کو یہاں آ کے لندن کے ہال میں بھی کیا. ماں باپ فرمایا اس بات کو یاد رکھو، اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن حساب کتاب دینا پڑے گا. تو ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے جیون گزاریں کہ ہمیں حساب کتاب دینے میں تکلیف نہ ہو. یعنی ہم کو یہ اشارہ بھی کیا کہ دنیا کے اندر تمہارے اعمال بہت اچھے اور نیک ہونے چاہیے، تمہارا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. جھوٹ، فساد، دغا، فریب، چوری، گناہ کے اور کئی جو کام ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کون سے کام گناہ کے ہیں، ہم کو پتا ہے. شراب، سگریٹ، جگار، پین، فضول، یہ سب گناہ کے کام ہمیں پتا ہے. حضرت امام فرمایا اپنی جیون کو ان چیزوں سے بچاؤ، ان چیزوں کو دور رکھو. یہ ذکر کرتے کرتے مولانا حضرت امام نے فرمایا دنیا کے اندر آج ایسی ولن ہے، ایسا ٹرینڈ ہے کہ خاص طور پہ ینگسٹرز دارو، تمباکو اور ڈرگس میں پڑ گئے ہیں. مولانا حضرت امام نے فرمایا دنیا کے امک دیشوں کے اندر جو مالدار دیش ہیں، جوانوں کے اندر یہ علت بہت بڑھتی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیشوں کو جوانوں کی ان بدیوں کا ایفیکٹ نہ ہوئے. ماں باپ نے کسی دیش کا نام نہیں لیا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی پڑھتے ہو چھاپے وغیرہ یا مسافری کرتے ہو یا سنتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ، کینیڈا، امریکہ، اس کے اندر ڈرگس خصوصاً میری جوانا وغیرہ بہت ہو رہا ہے. اسمگلنگ ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں جاری ہیں. اس میں امریکہ تو بہت خراب ہے. ماں باپ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جوانوں کی ان بدیوں سے امک دیشوں کو کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوئے. ماں باپ نے اس طرح شبد فرمائے there are some countries that they may afford that their youngsters indulge in bad habits, but my dear spiritual children, our Jamaat certainly cannot afford it. ہو سکتا ہے مولا فرمایا کہ کچھ دیش جوانوں کی ان بدیوں کو سہن کر سکے،
اور ان کو کوئی خاص ایفیکٹ اثر نہ پڑے. لیکن میرے روحانی بچوں، ہماری جماعت یہ سہن نہیں کر سکتی کہ ہماری جماعت کے اندر میرے روحانی بچے، جوان روحانی بچے ان بدیوں کے اندر پڑے. ہماری جماعت افورڈ نہیں کر سکتی. ایک بچہ بھی اگر ہمارا خراب ہو گیا تو جماعت کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے حضرت امام فرمایا کارن یہ ہے کہ ہم لوگ بہت تھوڑے ہیں. تھوڑے ہونے کے کارن سے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جوانوں کے اندر یہ بدیاں آ جائیں. ان کا بہت دھیان رکھا جائے. مولا فرمایا اگر تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم ہو تو بہت سی آفتیں بلائیں تم کو تمہاری دعا بندگی بچاتی رہے گی ان سے. ان 4 چیزوں کو جن کو حضرت امام نے بہت زور پوروک بھار پوروک ہر روز فرمایا، میں بار بار ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، مومنو یہ 4 چیزیں لکھ کے اپنے گھر میں کہیں لگا چھوڑو اور روز اٹھ کے اس کو پڑھا کرو. اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، آپس میں صلاح سمت سے رہو، جماعت کی سیوا کرو. اور تم 2 دفعہ حضرت امام نے ایسٹرن ٹریڈیشنز کا نام لیا کہ تمہاری پورب دشا کی، یعنی ہندوستان پاکستان پورب میں ہے، افریقہ بھی پورب میں آیا. یہ فرمان صاحب نے اس لیے فرمایا کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا کے اندر اپنے جو بچے ہیں وہ ان اسکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ رہنے کے کارن سے ان کی بہت سی ہیبٹس ان میں آ جاتی ہیں، اور ان میں امک ایسی ہیبٹس بھی ہیں جو ہمارے ایسٹرن یعنی پورب دشا میں رہنے والے لوگوں کی سوسائٹی کے خلاف ہیں. میں آج نہیں لیکن کسی ایک وائز میں ٹریڈیشنز کے اوپر آپ کو خلاصہ کروں گا کہ امام کا اشارہ کس طرف ہے. یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے گھر میں لگانی چاہیے تاکہ ہر روز ہمیں یاد رہے، اپنے مذہب کا ہمیں ہر وقت دھیان رہے. سارا دن اپنے مولا کو یاد کرو، سارا دن عبادت کرو. سارا دن عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے بیت الخیال کی بندگی سارا دن کرتے رہو یا سارا دن دعا پڑھتے رہو. لیکن کوئی آدمی حضرت امام کے فرمانوں کا دھیان کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور بدیوں برائیوں سے بچتا ہے تو دینداروں سارا دن اس کا عبادت میں گیا. جو آدمی اچھے طریقے سے روزی کماتا ہے، جو آدمی کوئی فن فتور میں نہیں پڑتا، جو آدمی نندا بدگوئی نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ سارا دن یالی پیرشا کرتا رہتا ہے، حقیقت میں سارا دن اس کا عبادت میں گزرتا ہے. مولانا حضرت امام سچ مچ اس کو عبادت میں لکھتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جو آدمی خدا سے ڈر کے اپنا بزنس کرتا ہے، تو فرمایا اس کے بزنس کے جتنے کلاس ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رزق کمانے کے لیے جاتا ہے وہ حق کی بندگی کرتا ہے. حق یعنی خدا. سارا دن ہم اپنے مولا کو یاد کر سکتے ہیں. دیکھا کیسے امپورٹنٹ فرمان ہمارے کانوں تک آئے. تو یہ آنے والے جو 20 برس یا 25 برس ہیں ان کے اندر کیا کیا بناؤ بنیں گے، دنیا میں کیا کیا چرچا ہوگی، دنیا میں کیا کیا حال ہوئیں گے. حضرت امام پہلے سے اس کے لیے پاڑ باندھ رہے ہیں، شیلڈ باندھ رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے، روحانی بچے مولا کے ان آفتوں بلاؤں سے بچیں. مذہب کے اوپر، خاص طور پہ جماعت کی حاضری کے اوپر حضرت امام نے بہت زور دیا. 3 وقت کی دعا، جماعت خانے کی حاضری. دنیا کے اندر ہمارے کام کاج تو جائیں گے، چلیں گے، لیکن شام کے وقت ہمیں جماعت خانے میں آ جانا چاہیے. جماعت خانہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری اسماعیلی قوم کی، اگر میں کہوں کہ لائف لائن ہے تو میں کچھ کھوٹا نہیں کہہ رہا. جماعت خانہ ہماری جماعت کی لائف لائن ہے.
کینیڈا کیوں بچ گیا؟ امریکہ کیوں بچ گیا؟ یعنی اپنے اسماعیلیوں کی درشٹی سے بولتا ہوں کہ جب بھی اسماعیلی ادھر گئے مولا نے ان کو سجھایا، اور جو ان کی بیک گراؤنڈ تھی کہ افریقہ کے لوگ گئے ہیں، بہت تھوڑے انڈیا پاکستان والے ہیں، جب ادھر گئے انہوں نے سب سے پہلے اپنے رہنے کا مکان نہیں ڈھونڈا، ہوٹل میں چلے گئے، کوئی یار دوست کے گھر چلے گئے، لیکن پہلے انہوں نے جماعت خانے کے بندوبست کیے۔ جہاں بھی گئے اسماعیلیوں نے جماعت خانے بنا لیے۔ جماعت خانے جب بھی بن گئے، بڑا گام ٹورنٹو 20-20 میل 30-30 میل پہ لوگ رہتے ہیں، نہیں آ سکتے، تو انہوں نے وہاں 8-10 آدمی مل کے ایک اپارٹمنٹ میں، چلو شام کو ادھر مل کے دعا پڑھ لیں گے۔ یہ اسماعیلی اسپرٹ تھی کہ آج سے 5-7 برس پہلے جب لوگ ادھر سے مائیگریٹ ہو کے کینیڈا گئے تو انہوں نے جماعت خانے اسٹیبلش کیے۔ لازم نہیں کہ اینٹ پتھر چھونے کا بڑا عالی شان لاکھوں ڈالر کا جماعت خانہ بنایا جائے، جو ابھی تک کہیں ہے نہیں۔ حضرت امام کی مالکی کا صرف ایک ہی جماعت خانہ ہے وینکوور کے اندر، اور کہیں بھی حضرت امام کی مالکی کا جماعت خانہ نہیں، باقی سب بھاڑے کے اوپر ہیں۔ اور بعض جگہ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شام کے وقت ہال کو اپنے بچے جا کے پہلے 2 گھنٹے اندر کا فرنیچر، اندر کی چیزیں نکال کے، اپنے کارپیٹ بچھا کے، پاٹ ڈال کے، حضرت امام کی فوٹو رکھ کے، اور اس طرح سے جماعت خانہ بنا دیتے ہیں۔ دعا شفا ہو جاتی ہے، دھارمک کام پورے ہو جاتے ہیں، واپس وہ بھی والنٹیئر ان تمام چیزوں کو لپیٹ کے اور ان کا جونا فرنیچر جو پہلے سے پڑا ہوتا ہے اسی طرح سے سیٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی جماعت خانے بن گئے۔ جماعت خانوں کے اندر دعا پڑھنے آوے، تعلیمیں پڑھے جائیں، فرمان پڑھے جائیں، دعا عاشق امام کی ملے۔ ان جماعت خانوں کی برکت ہے کہ آج یہ 27,000 آدمی 7 برس 8 برس کے اندر اس طرح سے جم گئے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری خوشی کا کوئی پار نہیں تھا، جس طرح مجھے پہلے 1970 کے اندر چنتا ہوتی تھی، ایک مشنری کو چنتا ہوتی ہے۔ مشنری ساری دنیا کی جماعتوں میں گھومتا ہے، اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعت کو مذہب سکھاوے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعت کو اچھی باتیں سکھاوے، اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ جماعت کی رپورٹیں امام تک پہنچاوے۔ لیکن آج میں ادھر جا کے خوش ہوا، اور امام کو اس بات کی بھی میں نے رپورٹ کی، مولا خود بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے کینیڈا کی جماعتوں کے اندر واضح کرتے کرتے کہا، میں نے کہا میں کوئی پروفٹ نہیں ہوں، ایک امام زمان کے گھر کا ادنا غلام ہوں، لیکن میرے دل کی یہ آواز ہے کہ یہ جو سینچری پوری ہوئے گی 20 برس کے بعد، تو میں ایسا مان رہا ہوں، مجھے مت پوچھو کہ کیوں مان رہا ہوں، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ ابھی 27,000 کینیڈا میں، 5,000 یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اسماعیلی ہیں، انشاءاللہ سینچری جب ہی ختم ہوگی تو یہ نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے۔ 1 لاکھ کدھر سے آئیں گے؟ میں نے آپ کو کہا میرے کو یہ نہیں پوچھا جائے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میرے دل کے ادگار ہیں۔ نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے سینچری پوری ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ امام زمان کو بہت سے کام کرنے ہیں۔ امام اکیلا خود لڑائی میں نہیں جایا کرتا، مرید جاتے ہیں۔ وہ لڑائی تلوار کی ہوئے یا پیسے کی ہوئے، وہ لڑائی ادھرم کے ورودھ میں دھرم کی لڑائی ہوئے یا بدیوں برائیوں کے ورودھ میں نیکیوں کی لڑائی ہوئے، یہ سب جہاد ہے۔ جس طرح امام زمان نے فرمایا، اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، آپس میں صلاح سمت سے رہو، جماعت کی سیوا کرو، اور تمہاری جو پرانی پرنالیکا ہیں ان کو مت چھوڑنا، اس میں بڑا بھید ہے۔ تو آنے والے برسوں میں جو دنیا کے اوپر بناؤ بنیں گے، خاص طور پہ وہ بناؤ ویسٹرن کنٹریز کو بہت افیکٹ کریں گے۔ اس میں یہ ریسیشن جو ہے،
یہ ریسیشن انسانوں کو بہت تکلیف دے گی. حضرت امام نے فرمایا ہے کہ یہ ریسیشن اتنی چلے گی کہ تم دھار نہیں سکتے، اور اس کا اثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ پڑے گا، میری جماعتوں پہ پڑے گا. اس کے لیے امام زمان نے جو خیالات باندھے ہوئے اپنے مبارک خیالوں کے اندر، جو اس نے ہمارے لیے پلانز بنا رکھے ہیں، اس کے فرمانوں سے ہمیں اس کا پتہ لگتا ہے. 3 برس کے بعد انشاءاللہ آپ سب لوگ دنیا بھر کے اسماعیلی مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی منائیں گے. 1882 میں حضرت امام کی سلور جوبلی ہے. ابھی سے اس کے پلانز بن رہے ہیں. امام نے قبول تو کر لیا ہے، لیکن کس کس طریقے سے اور کہاں کہاں جبلی کا اثر اور فائدہ جماعتوں کو ملے، اس کے لیے امام زمان سوچ رہے ہیں. وہ تو جانتا ہی ہے، مگر میرا مطلب کہنے کا سوچ رہے ہیں. لیڈروں کے ساتھ مل کے پلاننگ ہو رہی ہے. ہمارا کام ایک ہی ہے، مولانا حضرت امام کے فرمان برداری سے چلنا، مولانا حضرت امام کا فرمان ماننا. اور یہ جو 7 دن کا ستاڑے میں جس طرح دعائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے امام نے 7 دن دعائیں دی ہیں، اور اتنی دعائیں دی ہیں کہ اس کے پہلے اس نے آج اس کو دیکھو نا، مولانا حضرت امام کی امامت کو 22 برس ہوئے ہیں. 22 برسوں میں اس نے اس طرح کی دعا آشیشیں پہلے نہیں دی. اتنی اس نے دعائیں دی ہیں، اور آنے والی تکلیفوں سے خبردار بھی کیا ہے. میں ایک بات اور بول دوں، آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. مولانا حضرت امام کا فرمان جو میں نے گئی کل نہیں سنایا، مولانا حضرت امام نے فرمایا، دیکھو اس کے اندر ایک اشارہ ہے. مولا فرمایا، میرے روحانی بچوں، جو وقت آتا ہے، جو ٹائم ابھی آ رہا ہے، یعنی بھوش کے اندر تم کو سخت محنت کرنی پڑے گی. You will have to work very, very hard. ویری کو اس نے ایمفیسائز کر کے کہا کہ تم کو بہت بہت محنت کا کام کرنا پڑے گا. ناٹ اونلی فار یور سیلف، صرف تمہارے خود کے لیے ہی نہیں، بٹ فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرانڈ چلڈرن. تمہارے بچوں کے لیے اور تمہارے پوتروں کے لیے تمہیں سخت محنت کرنی پڑے گی. آج نہیں، لیکن کل پرسوں کبھی یہ فرمان کی کوئی لنک کسی ٹاپک میں مل گئی تو ان شبدوں کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایلیبوریٹ کروں گا کہ حضرت امام نے آج تک کبھی نہیں ہوا. چلڈرن کی بات ہوتی تھی، اب تو پوتروں تک کی بات پہنچ گئی کہ تم کو سخت محنت کرنی پڑے گی. تمہارے خود کے لیے نہیں، تمہاری بچوں کے لیے بھی، اور تمہارے بچوں کے بچوں کے لیے. کیا ہوگا؟ کیوں محنت کرنی پڑے گی؟ اور ہم کو محنت ہمارے پوتروں کے لیے کرنی پڑے گی. آج یہ فرمان سن کے گھر جا کے اس کے اوپر سوچنا کہ مولا کے اس فرمان میں کیا بھید ہے کہ یو ول ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ، ناٹ اونلی فار یور سیلف بٹ فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرانڈ چلڈرن. اس لیے میں نے آپ کو عرض کی، یہ میرے شبد ہیں کہ گھنی نے ستاڑا ڈالا. مولا نے نہیں کہا کہ میں نے ستاڑا ڈالا ہے، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ گھنی نے پیر کے جومے کو ساتھ رکھ کے ستاڑا ڈالا. شاہ پیر نے ستاڑا ڈالا کہ آنے والی تکلیفوں سے میرے روحانی بچے بچے رہے. انشاءاللہ بچے رہیں گے، اس کے چھتر چھایا میں پڑے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، نیک امیدیں پوری کرے، بلائیں آفتیں دور کرے، فرمان بردار مومن بنائے، دستن شکری کی عبادت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. کٹم قبیلوں جملے جماعتوں میں صلاح محبت اتفاق دے رہے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں رکھے. ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. جی آش تمہاری سیری ہو قائم سوامی
یا شاہ سب گتیوں شاہ کے کھڑے ہمایوں شاہ راجری کی طرح گھر